अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे पास सूरह यूसुफ है। सूरत का नंबर 12 और पारा का नंबर भी 12 है। और लास्ट टाइम हमने 41 नंबर आयत तक पढ़ा था। आज इंशाल्लाह 42 नंबर आयत शुरू करते हैं। लेकिन 42 आयत शुरू करने से पहले हम पिछला देखते हैं कि लास्ट हमने क्या पढ़ा था। पिछली आयत में हमने देखा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में गए हैं तो वहाँ पर दो आदमी और भी आपके साथ हैं। उनको एक ख्वाब आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर बताई। ख्वाब की ताबीर के मुताबिक एक आदमी जो बादशाह के दरबार में बावर्ची है, रोटियां पकाता है, उसको सज़ा मिल जाएगी और उसका कसूर साबित हो जाएगा कि उसने बादशाह के खाने में कुछ मिलाया था बादशाह को मारने के लिए। और दूसरा आदमी जो ख्वाब सुनाने वाला था, उसको ये ख्वाब आया था कि वो बादशाह को पानी पिला रहा है, शरबत बना के पिला रहा है। दरअसल वो आदमी बादशाह के दरबार में बादशाह को पानी पिलाने, शरबत पिलाने का काम करता था। तो इस ख्वाब के मुताबिक ये प्रूफ हो जाएगा कि वो बेकसूर है, उसने बादशाह के खाने में कुछ नहीं मिलाया था। वो अपनी ज़िंदगी दोबारा जिएगा, इवन दो वो बादशाह के दरबार में दोबारा अपनी नौकरी पर भी बहाल हो जाएगा। तो जब ख्वाब की ये ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दी, अब जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों को ताबीर बता दी, उसके बाद क्या हुआ अब ये इस आयत में हम देखते हैं। आयत 42 सूरह यूसुफ पारा नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिनहुमा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कहा जिसके बारे में ज़न्न अन्नहु, अरबी में जब ज़न्न आ जाता है उसके बाद अन या अन्ना आ जाए तो इसका मतलब होता है बिल्कुल यकीन, 100% यकीन। जैसे कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में कहा अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, यानी वो मोमिन ईमान वाले जिनको यकीन है कि वो अपने रब से मिलेंगे। तो जो पक्का यकीन होता है वहाँ ज़न्न अन्ना आता है। तो यहाँ पे इस आयत में ज़न्न अन्ना आया है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पक्का ख्वाब के ज़रिए पता चल गया, ताबीर के ज़रिए, कि ये जो शख्स है जो बादशाह के दरबार में पानी पिलाता था उसकी रहाई हो जाएगी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा उज़्कुरनी इंद रब्बिक, जब तुम छूट कर वापस बादशाह के दरबार में बहाल हो जाओ तो वहाँ बादशाह को मेरा जिक्र करना। लेकिन हुआ क्या, फ़अंसाहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही। वो आदमी जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुन के जेल से रहा होकर वापस अपने मालिक के पास गया, उसको जॉब पर दोबारा रख लिया गया। लेकिन वहाँ जाके वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भूल गया। और उसको किसने बुलाया, फ़अंसाहु शैतानु, शैतान ने बुला दिया उस आदमी को कि वो बादशाह के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कर सके। लेकिन उसके बाद फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, फ़लबिसा फ़ी सिज्नि बिज़अ सनीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल इसी तरह बेकसूर जेल में पड़े रहे। बिज़अ सनीन अरबी में बिज़अन कहते हैं जो 10 से नीचे का अदद हो, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बगैर किसी कसूर के 7 या 9 साल जेल में रहे। अब यहाँ पर वो आदमी वापस जब अपनी नौकरी पर बहाल हो गया है तो वो भूल ही गया कि जेल में कैद खाने में एक उसका दोस्त था यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उसने ये कहा था कि बादशाह से मेरे मुतल्लिक जिक्र करना कि एक बेकसूर आदमी मुद्दतों से जेल में पड़ा है, उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो की जाए। लेकिन फ़अंसाहु शैतानु, शैतान ने उस आदमी के दिमाग से ये बात निकलवा दी कि हज़रत यूसुफ का तज़किरा किया जाए। शैतान ने क्यों बात जहन से निकलवाई, हमेशा से जो नेकी का काम करने वाला होता है, जो अच्छा काम होता है या जिसमें किसी की हेल्प हो सकती है, हमेशा शैतान
اس کام سے انسان کے دماغ کو دوسری سائڈ پہ لگا دیتا ہے، ہمیشہ وسواس ڈالتا ہے۔ جو بھی کار خیر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، انسان کے دماغ میں وسوسے وہاں ہی شیطان ڈالتا ہے، اس کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہو، جیسے قرآن پڑھنا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، جیسے کو پڑھنے کا کام کرنا تھا، ایسے جو بھی کام ہوتے ہیں جو نیکی اور خیر کے ہوتے ہیں، جس میں انسان کی اپنی بھلائی ہوتی ہے یا معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے، ہمیشہ شیطان انسان سے وہ کام دماغ سے نکلوا دیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر تھی، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اس نے بادشاہ سے مدد چاہی۔ ایک نبی، وقت کا نبی ہے، اور وہ نبی جو پوتا ہے، پڑپوتا ہے نبی کا، اور وہ نبی ایک انسان سے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سے جا کے میرا تذکرہ کرنا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سال ہر سال جیل میں رہے۔ اس آیت سے ہمارے لیے ایک سبق ہے، اگر ہم دنیاوی کسی انسان سے کوئی مدد طلب کر رہے ہیں، کوئی امید رکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس آدمی سے یا اس وسیلے سے ہمارا کام سنوارے گا۔ لیکن اگر ڈائریکٹلی کسی آدمی سے ہم نے ہوپ لگا لی اور اس کی طرف نظر کی، تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آتی ہے۔ آیت نمبر 43 آگے ہم پڑھتے ہیں، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبَعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ۔ پھر ایک دن وہ جو بادشاہ ہے جس کے ہاں وہ آدمی جا کے نوکری پہ لگا تھا، اس وقت کا بادشاہ جس وقت پہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اس بادشاہ کو ایک دن خواب آیا، اور وہ خواب یہ تھا، وہ بادشاہ کہتا ہے، فَقَالَ الْمَلِكُ، بادشاہ کہتا ہے، إِنِّي أَرَى، بے شک میں نے دیکھا ہے، سَبَعَ بَقَرَاتٍ، 7 گائے ہیں، سِمَانٍ، بہت موٹی تازی، یا کلوہن، ان موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں، سب ان ایجافن، کچھ پتلی دبلی پتلی گائے۔ بادشاہ کو ایک دن بہت ہی عجیب و غریب خواب آیا ہے، اور اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، اور شہر میں جتنے بڑے بڑے خواب بتانے والے، خوابوں کی تعبیریں بتانے والے ماہر تھے، ان کو اکٹھا کیا اور کہا، مجھے ایک بہت ہی عجیب خواب آیا ہے، اور خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اسی طرح اور خواب کا دوسرا حصہ یہ ہے، وَسَبَعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 ایسے وہ بالیاں ہیں، خضر جو کہ سرسبز ہیں، اناج کی 7 ہری بالیاں ہیں، وَأُخَرَى يَابِسَاتٍ، اور دوسری طرف 7 بالیاں خشک ہیں اناج کی۔ یہ ایک عجیب طرح کا خواب تھا۔ جب مالک نے، بادشاہ نے اپنے درباریوں کو وہ خواب سنایا، تو درباریوں نے آگے سے کیا جواب دیا، یا ایھا الملأ، اے ہمارے سردار، افتونی فیما رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اب یہ سارا خواب سنا کے بادشاہ کہتا ہے، اے میرے خواب بتانے والوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم بتا سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ دیکھنے میں ہی خواب عجیب سا لگ رہا ہے، تو قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ اضغاث الاحلام والے وہ خواب ہوتے ہیں جس سے ہم اکثر کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں خیال تھا کوئی، اور وہ خیال خواب بن گیا۔ تو انہوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا، یہ پریشان خیالات ہیں، بس سمپل ایک خیال ہے، نتھنگ، اس میں کیا ہے، 7 بالیاں ہیں اور 7، تو یہ خواب میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ وما نحن بتعویل الاحلام بالعالمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی، یہ عجیب قسم کا خواب ہے اور اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ، یہ کوئی آپ کی کوئی پریشانی تھی، کوئی روٹین وائز کوئی ٹینشن تھی، وہ خواب کی صورت میں آپ کو آ گئی ہے۔ اس طرح کے پریشان کن یا اس طرح کے بے تکے سے خواب جو ہوتے ہیں، اس کی ہمیں تعبیر نہیں آتی ہے۔ لیکن بادشاہ جو ہے وہ ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، اس کو لگا کہ اس خواب کے پیچھے کچھ ہے، اور پھر اس نے وقال الذی نجا منہما، پھر اس بادشاہ نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تو اس مجلس میں وہ شخص بھی تھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ مجھے یاد آ گیا ہے کچھ، اور مجھے اگر آپ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بات کیا ہونے والی ہے، اگر آپ مجھے مہلت دیں، مجھے اجازت دیں، تو میں جا کے قید خانے میں دیکھوں، بات کروں، وہاں پہ ایک یوسف نامی خواب بتانے والا ہے، اور اس نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، بالکل سچ ثابت ہوئی،
میں اگر جا کے اس کو بتاؤں تو میں بھی وہ اس کا کوئی حل نکال دے۔ اب وقال الذی نجا منہما، ان دو آدمیوں سے جو جیل سے چھوٹ کر آئے تھے، ایک کو تو پھانسی ہو گئی تھی، جو چھوٹ کر آیا تھا اس میں سے ایک نے کہا، وَذَّكَرَ، اس کو یاد آ گیا، بعد امت، ایک مدت کے بعد۔ یہاں پر وَذَّكَرَ نہیں آیا، عربی میں چیز کو یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذال قاف را، یہ وہ دکر آیا۔ دکر کہتے ہیں ایسا ذکر جو بہت بات پرانی بھولی بسری پڑی تھی، یاد ہی نہیں آ رہی تھی، زمانہ بیت گیا، مدتوں بیت گئے، اب وہ بات یاد آئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کے بعد جب وہ آدمی چھوٹ کر جیل سے گیا تھا، تقریباً 7 یا 9 سال اس جیل میں رہے، تو یہ ایک زمانہ ہے۔ اور یہاں امت ویسے گروہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن امت ایک لمبے زمانے کو بھی کہتے ہیں، لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ وہ آدمی جو جیل سے چھوٹ کر گیا تھا، ایک لمبے مدت کے بعد اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے کہا کہ انا انبئکم بتأویلہ، بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں بھی، فارسلون، مجھے بھیج دیجئے۔ کہاں؟ جیل میں۔ یہاں انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ کو تعویل بتاتا ہوں، یہاں سے یہ نہیں کہا میں تعبیر بتاتا ہوں۔ تعبیر اور تعویل میں فرق ہوتا ہے۔ تعبیر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں کسی نے کوئی خواب سنایا اور ہم نے اس کا صرف میننگ بتایا ہے۔ تعویل کہتے ہیں ایکچولی وہ خواب کا میننگ نہیں، اس خواب کے پیچھے جو سینس تھی وہ بھی بتانا، اس کا پریکاشن بھی، کہ اب کیا حفاظتی اقدامات کیے جائیں اس خواب کے اندر، جو بیسٹ پارٹ ہے وہ اچیو ہو جائے، پازیٹیو ہے جو، اور جو نیگیٹو ہے اس سے بچا جا سکے، تو اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر ہونا ایک الگ بات ہے کہ خواب میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے سانپ دیکھ لیا، اگر کسی نے انڈا دیکھ لیا، اگر کسی نے مچھلی دیکھ لی، سمپل اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن تعویل کا مطلب ہے اس خواب کے اندر کی سینس، ڈیپ سینس، پلس اس خواب کے اندر آگے کیا ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو خوابوں کی تعبیریں بتاتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ تعبیر نہیں ہوتی تھی، وہ تعویل ہوتی تھی، ساتھ میں اس کی وہ پریکاشن بھی بتاتے تھے، ایکچولی مطلب بھی بتاتے تھے۔ جیسے کہ وہ جو جیل سے چھوٹ کر گئے ہیں آدمی، ان کو باقاعدہ ایک ایک چیز ڈیٹیل سے سمجھائی۔ اب یہ جو جیل سے چھوٹ کر گیا تھا، اس نے کہا بادشاہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بس مجھے جیل میں قید خانے میں ایک دفعہ حضرت یوسف السلام کے پاس بھیج دو۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آیت 46 سورہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے بڑے پکے دوست، میرے پکے یار دوست، افتینا، مجھ کو خواب کی تعبیر بتاؤ، فی سبع بقرات سمان، ایسا ایک خواب آیا ہے بادشاہ کو کہ اس کے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں آئی ہیں، یاکلوہن، ان موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی تھی، سبع عجاف، کچھ باریک پتلی دبلی پتلی گائے، وسبع سنبلات خضر، اور اسی طرح بادشاہ کو خواب کا دوسرا حصہ یہ آیا ہے کہ 7 بالیاں ہیں جو کہ ہری بری ہیں، وَأُخَرَ یابسات، اور 7 بالیاں ہیں جو کہ خشک ہیں، اناج اس میں نہیں ہے۔ یہاں ہم لفظوں پر ذرا غور کرتے ہیں۔ جب وہ آدمی جیل میں گیا کیا کہتے ہیں؟ یوسف ایھا الصدیق، اے میرے پکے دوست، زبان میں کتنی مٹھاس ہے۔ صدیق، صدیق وہ ہوتا ہے جو کہ دل اور زبان دونوں کا رازدان ہوتا ہے، آپ کے دل کی بات کو بھی سمجھتا ہے، آپ کی زبان کی بات کو بھی سمجھتا ہے۔ صدیق کا مطلب سچ بولنے والا، سیدھی بات کرنے والا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا۔ اور صدیق کا درجہ کتاب و سنت کے مطابق نبی کے بعد ہوتا ہے، اسی لیے تمام نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام صحابہ کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صدیق کا درجہ نبی کے بعد ہے، صدیق کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور صدیق اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کو جو اپنی بات بتانی تھی، اس کے لیے کتنا خوبصورت اور میٹھا انداز اپنایا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ذمہ داری میرے اوپر لگائی تھی کہ بادشاہ کو جا کے بتانا ہے کہ میں جیل میں بے قصور پڑا ہوں، وہ بھول گیا ہے، لیکن اپنے اس بات کو کور اپ کرنے کے لیے اس نے کہا ایھا الصدیق، اے میرے پکے یار۔
اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جب یہ آدمی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو ایگزیکٹلی خواب ویسے ہی بتایا ہے جیسے کہ بادشاہ نے کہا تھا، ذرا زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں کی، ایگزیکٹلی یہ ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب کسی کو خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو جتنا خواب آیا ہے ایگزیکٹلی صرف اتنا ہی، نہ اس سے بڑا کم کرنا چاہیے نہ زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے بھی جتنا بادشاہ کو خواب آیا تھا وہی سیم الفاظ دہرائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے، لعلی ارجع الی الناس، اور کہا کہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں، جب آپ مجھے بتائیں گے تو میں لوگوں کے پاس واپس چلا جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، علم ہو جائے اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ یہاں قابل غور جو چیز ہے وہ یہ ہے، لعلی ارجع الی الناس، اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میں واپس لوٹوں بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو بتاؤں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، کہا میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ لوگ کیوں کہا؟ صرف وہاں پر اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بادشاہ ہی منتظر نہیں ہے، پوری رعایا ہے، کیونکہ ہر ایک عاجز آ گیا تھا، کسی کے پاس اس خواب کی تعبیر نہیں تھی۔ تو اس میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا موقع دیا جائے، وہ جیل میں جاتا ہے۔ اب اس کو حقاً یقین ہے، پکا یقین ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صحیح تعبیر بتائیں گے اور میں لوگوں کو بتاؤں گا، سب کو علم ہو جائے گا، ایک تو اس خواب کی تعبیر کا، دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر قابل غور شخص ہیں، کس قدر علم والے شخص ہیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، اب حضرت یوسف السلام نے خواب کی تعبیر بتانا شروع کی، کہا کہ یہ جو 7 گائے ہیں جو سرسبز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 7 سنین دأبا، تمہارا بادشاہ اور تمہاری رایا 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کریں گے، اور وہ بہت زیادہ اچھی کھیتی باڑی ہوگی، بھرپور اس میں کھیتی ہوگی۔ فما، پس جب حسدتم فذروها فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، اور پھر آگے طریقہ بھی بتا دیا، جب 7 سال خوب کھیتی باڑی اگے گی تو اس کھیتی باڑی کو جب تم کاٹ لو گے، کاٹنے کے بعد ساری کو یوز نہیں کرنا، سب کو ان کی بالیوں میں رہنے دینا، تھوڑی تھوڑی کر کے تم استعمال کرنا۔ کیوں؟ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلوہن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد پھر 7، وہ جو خواب میں دوسرا پارٹ تھا، 7 موٹی گائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ 7 سال اناج اچھا اگے گا، اور 7 جو باریک گائے تھی، دبلی پتلی گائے تھی جو کہ موٹی گائے کو کھا رہی تھی، وہ اس کے بعد 7 سال آنے تھے بہت شدید قحط سالی کے، جب کوئی غلہ نہیں اگنا تھا۔ تب وہ جو پچھلے 7 سال غلہ اگا تھا اس میں سے جتنا کھانا تھا کھایا، باقی بچا کے رکھا، وہ جو بچا کے رکھا ہوا تھا وہ اگلے 7 سالوں میں کام آئے گا، جب خشک سالی کے دن ہوں گے، جب مشکل کے دن ہوں گے تو تب یہ غلہ کام آئے گا۔ ثم یاتی من بعد ذالک، کتنے بنے؟ 14 سال، 7 سال اچھا غلہ ہوگا، 7 سال اچھا غلہ نہیں ہوگا، پھر ایک ایسا سال آئے گا، من بعد ذالک عام فیہا یغاث الناس وفیہا یعصرون، پھر ایک سال آئے گا جو کہ 15واں سال ہوگا، اس سال میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، اس بارشوں کی وجہ سے غلہ خوب اگے گا، پھل پھول خوب ہوں گے، اور فروٹس اتنے زیادہ ہوں گے کہ لوگ اس فروٹ کو نچوڑ نچوڑ کر شربت بنائیں گے۔ تو یہاں پر فیہ یعرسون کا مطلب یہ ہے، وہ جو آدمی خواب کی تعبیر پوچھنے والا ہے اس کا جاب کیا ہے؟ بادشاہ کے لیے جوس بنانا، فریش جوس بنانا۔ تو وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کیا بتائی؟ اس کے انٹرسٹ کے مطابق غلہ تو خوب ہوگا، گائے بہت دودھ دوئیں گی، اناج بہت اگے گا، لیکن ساتھ میں اس کا انٹرسٹ پوائنٹ بھی بتا دیا کہ اس سال 15ویں سال جب بڑی بارشیں ہوں گی، اس بارشوں میں لوگ بہت زیادہ غلہ اگائیں گے، لوگ بہت زیادہ پیداوار ہوگی، اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، اور اس میں پھل بہت زیادہ ہوں گے، پھل اتنے زیادہ رسیلے ہوں گے کہ لوگ اس پھلوں کو نچوڑ نچوڑ کر اس سے شربت بنائیں گے، نبیذ بنائیں گے۔
تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ہم شروع کریں گے، اس پورے ہم بات کو اوور ویو کر لیتے ہیں دوبارہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ہیں، خواب کو ایک بادشاہ کو، اس وقت کے بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور خواب کا کیا مطلب تھا کہ اس کو 7 موٹی گائے نظر آئی خواب میں، اور جو 7 موٹی گائے کو 7 بڑی گائے کھا رہی ہیں۔ وہ 7 موٹی گائے کا مطلب یہ تھا کہ 7 بڑے ہی خوشحالی کے دن ہوں گے، اناج خوب اگے گا، اور جو 7 بڑی گائے ہیں وہ اگلے 7 سال پھر خشک سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، غلہ بالکل نہیں اگے گا۔ تو جو اس پچھلے 7 سالوں میں اچھا غلہ اگا تھا، اب یہ تعویل بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ جو اچھا غلہ اگا تھا اس کو بچا کے رکھنا، بالیوں سمیت، دانہ بالی سے نہیں نکالنا۔ فار ایگزامپل گندم کی بالی سے، چاول کی بالی سے، اوپر کے چھلکے سے اگر دانہ نہیں نکالتے باہر تو دانے کو گن نہیں لگتا، دانہ زیادہ سیف رہتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ قلیل مما تاکلون، تھوڑا تھوڑا اس سالوں میں بچا بچا کے رکھنا، سارا اڑانا دینا، کیونکہ اگلے سال مشکل آ رہے ہیں۔ تو جو مشکل کے سال ہوں گے تب تم لوگ اس غلے کو کھانا اور اس کو یوٹیلائز کر لینا، اور پھر اگلے 7 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا، 15واں سال، 7 تر اچھے، جب اچھی پیداوار ہوگی، اور 7 خشک حالی کے، تو 14 ہو گئے۔ 15ویں سال کو جا کر بہت بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ پھل اور غلہ خوب ہوگا، پھلوں میں رس خوب ہوگا۔ تو اس طرح کی خواب کی تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ کوئی عام انسان بتا نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو اگلے 15 سال کی پوری ڈیٹیل بتا رہا ہے، اور جتنے بھی خواب بتانے والے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی پریشان کن خواب ہے، اور بادشاہ تمہارے خیالات ہیں جسٹ، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس خوابوں کا نہ صرف مطلب بتایا ہے، اس کی پریکوشن بھی بتائی ہے کہ اگلے سال جو اس طرح کے مشکلات آئیں گی، اس مشکلات میں اس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس بادشاہ کو، اپنی رعایا کو۔ تو اتنا ڈیپلی خواب بتا کون سکتا ہے؟ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جو دوسری طرف خواب کو پریشان کن خواب کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایک پورا فیوچر اور ایک رایا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ تو جو بادشاہ نے خواب سنا ہوگا تو کیا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے امپریس نہیں ہوئے ہوں گے؟ ہوئے ہوں گے، تو یقیناً ہوئے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ علم دے جو علم نافع ہے، نفع بخش علم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہم سے عمل کروائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے خیر کی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔